नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। कैंट इलेक्शन एबटाबाद 2021 का ख़ुसूसी प्रोग्राम लेके आपकी खिदमत में फैसल हसन हाज़िर। और हज़ाराबान स्टूडियो से हमने आपके लिए एक सिलसिला शुरू कर रखा है प्रोग्रामों का कैंट बोर्ड के इलेक्शन के हवाले से। और इस सिलसिले में चंद प्रोग्राम हमारे हो चुके हैं जिसमें मुख्तलिफ़ सियासी वाबस्तगियों से जो मुंसलिक अफराद हैं मुख्तलिफ़ पार्टियों से, उनका मंशूर, उनका नुक्ता नज़र, उनकी तरजीहात आपके सामने आ चुकी हैं। आज इसी सिलसिले का एक और प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। और हमारे आज के जो मेहमान हैं वो उम्मीदवार हैं जनाबाद वार्ड 2 से। और ये इनके हल्का जात के बारे में भी हम इनसे पूछेंगे और इनकी जो तरजीहात हैं, ये इलेक्शन को किस तरह देख रहे हैं, इलेक्शन को किस तरह समझ रहे हैं और इनकी आने वाले टाइम में जो तरजीहात हैं वो उस हवाले से क्या होंगी। फ़ैसला बहरहाल आपने ख़ुद ही करना है, लेकिन इनका मौक़िफ़ हम जानते हैं। और आज के हमारे जो मेहमान हैं इनका नाम है डॉक्टर सुल्तान मोहम्मद। और डॉक्टर साहब की जो सियासी वाबस्तगी है वो है जमात इस्लामी से, जमात इस्लामी पाकिस्तान। तो डॉक्टर साहब आपको स्टूडियोज़ में खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह, मैं आपका बहुत मशकूर हूँ। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि वार्ड 2 कैंटोनमेंट बोर्ड एबटाबाद जो आपके हल्का जात हैं उनकी तफसील क्या है। जो ये इलेक्शन हो रहा है जनाबाद में, उसके आपके हल्का जात, पहले तो मैं चाहूँगा कि आप थोड़ी सी अपना तारुफ जो है वो सुनने वाले मैं इसलिए कहता हूँ नाज़रीन के हमारे वो बहन भाई जो कि बिसारत से महरूम हैं, ज़ाहिर वो भी हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, तो मैं उनसे मुखातिब होता हूँ और नाज़रीन तो ज़ाहिर प्रोग्राम देख रहे हैं। तो डॉक्टर साहब आप ये बताइएगा कि आपके जो कैंट के जो हल्का जात हैं जिनमें आप उम्मीदवार हैं इलेक्शन के हवाले से, ये भी बताइए थोड़ा सा पहले अपना तारुफ। मैंने तो मुख्तसर सा आपका तारुफ कराया, लेकिन आप भी ज़रा थोड़ा सा अपना तारुफ करा दीजिए। बहुत शुक्रिया जी, मेरा नाम डॉक्टर सुल्तान मोहम्मद है और मैं जमात इस्लामी की तरफ से नामज़द उम्मीदवार हूँ एबटाबाद कंटोनमेंट बोर्ड, जनाबाद, अबीबुल्ला कॉलोनी, जावेद शहीद रोड और लोअर जनाबाद और सेंट्रल जनाबाद से। मैं सबसे पहले तो हज़ारा वन न्यूज़ का मशकूर हूँ और फैसल भाई मैं आपका भी मशकूर हूँ कि आपने मुझे मौका फ़राहम किया कि मैं अपने वार्ड के अवाम के जो मसाइल हैं वो आपके सामने रख सकूँ और आपके तवसत से जो है वो मैं इन मसाइल के ऊपर रोशनी डालूँ और उनके हल के लिए जो मेरा जो मंशूर है उसके मुताबिक अपना मौक़िफ़ पेश कर सकूं, जिसकी बुनियाद पे मैं इस हलके में, इस वार्ड में इलेक्शन में उतरा हूँ जी। और डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने अपना तारुफ कराया। और ये बताइएगा कि ये तो बड़े पढ़े लिखे जी शहूर लोगों का हलका है जहाँ इलेक्शन हो रहे हैं इस वक्त कैंट के और होने जा रहे हैं 12 सितंबर को। तो यहाँ मसाइल का इतना अंबार, मसाइल का इतना ढेर, कुछ समझ नहीं आती डॉक्टर साहब। ये माशाल्लाह बड़े, हम तो अगर बात करें अपनी गली मोहल्लों की और शहर के बाकी इलाकों की, यहाँ तो इस तरह के लोग रह रहे हैं जो बड़े माशाल्लाह बड़े अच्छे सेंसिबल लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, समझते हैं मसाइल को भी, उनका इदराक भी है, लेकिन इतने मसाइल का अंबार क्यों है यहाँ पे? देखें जी, मसला ये है कि आज तक ये जितने मसाइल यहाँ पे मौजूद हैं, हालांकि वहाँ पे बहुत हायर एजुकेटेड लोग रहते हैं, ब्यूरोक्रेट्स रहते हैं, प्रोफेशनल्स लोग रहते हैं, लेकिन बुनियादी तौर पे आज तक वहाँ पे मसाइल की जो बुनियादी वजह है कि वहाँ से कोई हकीकी नुमाइंदा नहीं मिल सका। ज़ाहिर है ये वहाँ पे वो लोग रहते हैं कि जो ख़ुद लोगों के मसाइल हल करते हैं अपनी कलम की ताकत से, अपने फ़ोन कॉल की ताकत से, लेकिन जब तक आपका हकीकी नुमाइंदा नहीं होगा उस वक्त तक आप अगर साहिब इख्तियार भी हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो है वो मसाइल हल नहीं कर सकते जब तक वहाँ के मसाइल को उजागर करने के लिए हकीकी नुमाइंदा ना हो। तो वहाँ जो जिस तरह साबका नुमाइंदे रहे हैं, वहाँ से जो नुमाइंदा मौजूद था पिछले 4 साल जो उन्होंने गुजारे हैं, वो असल में जमात इस्लामी का वहाँ पे एक बड़ा वोट बैंक मौजूद है। और मैं जमात इस्लामी का भी मशकूर हूँ कि जमात इस्लामी ने ऐसे पढ़े लिखे हल्के से मुझे वहाँ से कैंडिडेट नामज़द किया है। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि जो साबका उम्मीदवार थे वो उनको भी पिछली दफ़ा जमात इस्लामी ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और उनकी भरपूर कैंपेन चलाई और इस कमिटमेंट पे कि उन्होंने कहा था कि मैं जीत के जो है वो जमात इस्लामी में शमूलियत इख्तियार करूँगा, लेकिन वो जैसे ही कायदीन उनको मिलने गए और उसके बाद फिर जो है वो जमात इस्लामी में शमूलियत इख्तियार करने के बजाय वो रूलिंग पार्टी में शामिल हो गए। अब क्या उसमें सियासी मसलहत थी या क्या वजह थी, लेकिन असल में
رولنگ پارٹی میں موجود ہونے کے باوجود بھی وہاں پہ مسائل کا حل وہ ممکن نہ ہو سکا. تو میرے خیال میں جب تک وہاں پہ ایک ان پڑھے لکھے لوگوں کی جو قیادت ہے وہ سامنے نہیں آئے گی، اس وقت تک جو ہے مسائل اسی طرح رہیں گے. اور اس دفعہ جو جماعت اسلامی نے بہترین فیصلہ کیا ہے اور میرے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری ڈال دی ہے، لیکن مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ وہاں پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ میرا واسطہ پڑا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کی نمائندگی کرتے ہوئے ان کی آواز بن کے میں انشاءاللہ ان مسائل کو اجاگر کروں گا. اور کینٹ وارڈ 10 وارڈ ہیں، ان 10 وارڈ کے اندر یہ جو جناب وارڈ 2 کا جو وارڈ ہے، اس کے اندر جہاں مسائل زیادہ ہیں وہاں پہ وہ باشعور طبقہ وہاں پہ رہتا ہے، اس لیے وہاں پہ ان مسائل کا حل کرنا آسان بھی ہے، چونکہ ان لوگوں کی بیک سپورٹ بھی رہتی ہے، اور وہاں پہ جماعت اسلامی کا ایک بہت بڑا نیٹ ورک بھی موجود ہے اور وہ لوگ جماعت اسلامی سے منسلک بھی. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے پس منظر سے آگاہ کیا. اور بات یہاں پر یہ نکلی ہے کہ آپ جن امیدوار کی بات کی جو سابقہ الیکشن میں تھے، وہ اپنی ترجیحات کو تبدیل کر کے وہ رولنگ پارٹی کے ساتھ وہ آگے شامل ہو گئے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر وہ اپنی اس بات پہ قائم رہتے، اپنے اس عہد پہ قائم رہتے، تو آج شاید وہی ہوتے، آپ کو نہ آنا پڑتا؟ جی بالکل، یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے. اگر وہ صحیح وفا کرتے، جماعت اسلامی کی کمٹمنٹ کے اوپر پورا اترتے، تو اس وقت جو ہے میری جگہ وہی دوبارہ ہوتے. اور اس وقت جب وہ جیتے تھے تو اس وقت بھی جب جماعت اسلامی کی بیک سپورٹ ہوتی تو وہ سچویشن کچھ اور ہوتی، چونکہ آپ کو پتہ ہے جماعت اسلامی جو ہے نا کرپشن سے پاک جماعت ہے، اور جماعت اسلامی کے جتنے بھی کارکن سے لے کر اعلیٰ قیادت تک ان کے اوپر کوئی کرپشن کا الزام موجود نہیں ہے، اور وہ بالکل جو ہے وہ مسائل کو حل کرتے اور اپنی صلاحیتوں کا استعمال کرتے، اور ان کی جگہ جو ہے نا اس وقت مجھے متبادل کے طور پہ نہ آنا پڑتا. تو اس لیے اب اس وقت بھی دیکھیں نا، اب جو حالات بن رہے ہیں اس وقت حکومتی مشینری پوری طرح لگی ہوئی ہے اور وسائل کا استعمال ہو رہا ہے. وہاں پہ ایم این اے اور اسپیکرز اور جتنے بھی ذمہ داران ہیں وہ وہاں پہ بھرپور طریقے سے جو ہے اپنے سرکاری وسائل کا بھی استعمال کر رہے ہیں، ڈور ٹو ڈور بھی جا رہے ہیں. اور اسی طرح دوسرے جو کینڈیڈیٹ ہیں ظاہر ہے وہ بھی لگے ہوئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس صورتحال میں جو ہے جماعت اسلامی کا وہاں سے الیکشن کنٹیسٹ کرنا یہ بہت بڑی بات ہے، اور اس امید کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ کہ مسائل کا حل صرف جماعت اسلامی ہے. بات آپ نے کی ڈاکٹر صاحب مسائل کے حوالے سے، تو اب آتے ہیں ان مسائل کی طرف جو اس حلقے کے اندر، حلقہ جات کے اندر موجود ہیں. ان میں جو مسائل ہیں ان میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ پہلے کیا مسائل تشنا رہ گئے یا جزوی طور پر حل کیے گئے یا حل ہی نہیں کیے گئے ان مسائل؟ تو آپ کس طرح، آپ کی ترجیحات کیا ان مسائل کو حل کرنے کے حوالے سے، اور وہ مسائل ہے کیا؟ دیکھیں جی، میں اس حلقے سے امیدوار کے طور پہ ڈور ٹو ڈور کمپین بھی چلا رہا ہوں، اور مجھے وہاں سے پہلے بھی معلومات تھی، لیکن جو میں نے ڈور ٹو ڈور جا کے جو مسائل دیکھیں وہاں پہ گلیوں کی صفائی کا نظام بالکل نہیں ہے، صاف پینے کا پانی کا نظام بالکل بھی نہیں ہے. وہاں جو لوگ دوسروں کو صاف پانی مہیا کرتے ہیں، اپنے لیے ان کے لیے صاف پانی کا کوئی خاطر خواہ نظام نہیں ہے. اور اس کے علاوہ قبرستان کے لیے وہاں پہ کوئی موزوں جگہ نہیں ہے. خواتین اور بچے جب شام کو نکلتے ہیں وہاں پہ کوئی پارکس موجود نہیں ہیں، اور جو پارکس موجود بھی ہیں ان کی حالت اتنی خراب ہے، اگر آپ کسی وقت جو ہے نا میڈیا جا کے اس کو عوام کو دکھائے تو اتنی بری حالت ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ گلیوں کے اندر کچرا پڑا ہوتا ہے، اور یہ جو ابھی پانی آیا ہے لوگوں کے گھروں کے اندر، اور اس کی وجہ سے جو ہے لوگوں کا اتنا بڑا نقصان ہوا ہے. تو یہ جتنے بھی مسائل ہیں یہ اصل میں حقیقی نمائندہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ مسائل موجود ہیں، اور ان کے حل کے لیے ہی جماعت اسلامی نے مجھے میدان میں اتارا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کو بھرپور حل کرنے کی کوشش کریں گے. جی ڈاکٹر صاحب، آپ نے مسائل کی نشاندہی کی، تو یہ مسائل جو ہیں یہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جس طرح آپ سیوریج سسٹم کی بات کر رہے ہیں تو اس میں ظاہر کینٹ کے وہ انڈر آتا ہوگا، اور کیونکہ ایریا کینٹ کا ہے، اسی طرح جو گلیوں کا نظام ہے، گاربیج کا نظام ہے، وہ بھی اس کے انڈر آتا ہوگا سیوریج سسٹم، جو لائٹس کا نظام ہے. تو کیا یہ لوگ جو منتخب نمائندگان تھے پچھلے الیکشن میں، کیا وہ سارے ہی ان کی ترجیحات کچھ اور تھی عوامی مسائل سے ہٹ کے، کہ اتنا پوش علاقہ، اتنے سینسیبل لوگ وہاں رہتے ہیں تو وہ اتنی محرومی کا شکار رہا؟ اصل میں دیکھیں، کینٹ بورڈ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ انڈر ہے آرمی کے، اور آرمی کے جو اسٹیشن کمانڈر ہیں اس کو ڈیل کرتے ہیں. اس کے جو آفیشیل ممبرز ہوتے ہیں سی او، اسٹیشن کمانڈر کے انڈر سی او، اور پھر اس کے بعد سیکرٹری، اسسٹنٹ سیکرٹری، اور اس کے علاوہ جو آفیشیل ممبر ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ پھر یہ پبلک ریپرزنٹیٹیو ہوتے ہیں
جو یعنی اس دفعہ 10 وارڈ میں الیکشن ہو رہے ہیں اور 10 وارڈ کے جو نمائندے منتخب ہوں گے ان کے اندر سے پھر ایک چیئرمین اور وائس چیئرمین ہوگا. تو اس طرح جب تک وہاں کا کوئی نمائندہ موجود نہیں ہوگا وہ مسائل کا حل نہیں ہو سکتا. اب جتنے بھی مسائل ہیں ٹھیک ہے وہاں پہ جتنے لوگ بھی رہتے ہیں باصر لوگ ہیں ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, لیکن اس کے باوجود مسائل اتنے گمبھیر ہیں اور ان کا حل جو ہے وہاں سے مقامی نمائندہ جو عوام کا نمائندہ ہوگا ان کو ریپرزینٹ کرے گا, وہ مسائل کا حل تو کینٹ بورڈ نہیں حل کرنے ہیں جو کینٹ بورڈ کے ذمہ دار ہیں, لیکن وہاں سے منتخب ہو کے کینٹ بورڈ کے جو ذمہ دار ہیں ان کے سامنے وہ مسائل رکھے گا دلیری سے, بہادری سے, آنیسٹی سے, پھر جا کے وہ مسئلے حل ہوں گے. تو آج تک اصل میں یہ ہوا ہے کہ وہاں کے مسائل کو اجاگر ہی نہیں کیا گیا, جس کی وجہ سے جو ہے وہ پڑھے لکھے عوام جو ہے نا وہ اس وقت حقیقت میں بہت پریشان ہے. اس لیے وہاں کا حقیقی نمائندہ ہونا ضروری ہے. ڈاکٹر صاحب پروگرام کا وقت ہمارے پاس بہت کم رہ گیا, میں ایک سوال آپ سے کرنا چاہوں گا کہ جماعت اسلامی ماشاءاللہ ایک بڑی منظم دینی اور سیاسی جماعت رہی ہے اور اب بھی ہے, اور لیکن آپ لوگوں کے دلوں میں اپنی جگہ ابھی تک نہیں بنا سکے, یعنی ووٹ کا جو شرح ہے وہ ابھی تک وہ نہیں رہی جو باقی جماعتوں کے ساتھ ہے, یا وہ پذیرائی آپ کو حاصل نہیں ہو سکی کہ جو ہونی چاہیے تھی. کیا سمجھتے ہیں اس کی وجہ؟ میں الیکشن بورڈ کی اس الیکشن کی بات نہیں کر رہا, میں اوورال بات کر رہا ہوں. دیکھیں اس وقت جو ہے وہ میں آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, لیکن جماعت اسلامی کے اوپر لوگوں کا بہت ٹرسٹ ہے, آج بھی لوگوں کے دلوں میں جماعت اسلامی موجود ہے. میں آج یقین جانیں کہ جماعت اسلامی حقیقی معنوں میں پڑھے لکھے لوگوں کی جماعت ہے. میں نے اس الیکشن کمپین کے اندر بھی یہ چیز دیکھی ہے, یہ جو وارڈ 2 کا جو حلقہ ہے پڑھے لکھے لوگوں کا حلقہ ہے, ان کے اندر آج بھی جماعت اسلامی کی محبت موجود ہے. وہ جماعت اسلامی کو متبادل کے طور پہ سامنے لانا چاہتے ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں نا, جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اس وقت پوری حکومتی مشینری وسائل کا استعمال بے دریغ استعمال ہو رہا ہے. اب اس کے مقابلے میں ظاہر جماعت اسلامی کے اتنے وسائل تو نہیں ہیں کہ وہ بے دریغ استعمال کر سکے, تو اس لیے یہ بھی ایک فیکٹر ہے. اور بھی بہت سارے اس میں فیکٹرز آ جاتے ہیں, وہ ظاہر آپ بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں. تو اس لیے جماعت اسلامی کو یا تو آگے آنے ہی نہیں دیا جاتا, یا پھر اس کے راستے میں بہت ساری رکاوٹیں ہوتی ہیں, اور جس میں یہ وسائل کا, حکومتی وسائل کا جو بدریغ استعمال ہے یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے. تو امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے یہ نوٹس لے گا اور یہ جو حکومتی وسائل کا جو بے دریغ استعمال ہو رہا ہے اس کو روکنے کی بھرپور کوشش کرے گا الیکشن سے پہلے. ڈاکٹر صاحب آخر میں چاہوں گا کہ آپ دیکھنے اور سننے والوں کو اپنا کوئی پیغام دے دیں, کیونکہ آج یوم دفاع پاکستان بھی ہے, اور اس مناسبت سے بھی اگر آپ کا ایک پیغام چلا جائے. بہرحال فیصلہ تو آپ نے خود کرنا ہے کہ آپ نے کس پارٹی کو آگے لانا ہے, فیصلہ تو آپ کا ہے, ہم نے ان کا موقف آپ کے سامنے رکھ دیا. تو آج کے حوالے سے اگر آپ کا کوئی پیغام بھی سننے والوں کو مل جائے. دیکھیے جی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج چونکہ 6 ستمبر یوم دفاع کا دن ہے, جس طرح دفاعی نظام جو ہے وہ مضبوط ہاتھوں میں ہے, تو میں عوام سے یہ اپیل کرتا ہوں, اور خاص طور پہ یہ جو کینٹ بورڈ کے الیکشن ہو رہے ہیں اس کے یہ چونکہ بحث ہے, تو یہاں سے بھی میں یہ چونکہ نمائندہ ہوں کینٹ بورڈ وارڈ 2 سے, تو یہاں سے بھی میں ان لوگوں سے بھی اپیل کرتا ہوں, اور خاص طور پہ پورے پاکستان کے عوام سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ آپ جس طرح دفاعی نظام مضبوط ہاتھوں میں, آپ ملک کے سیاسی نظام کو بھی مضبوط ہاتھوں میں اور ہانسٹ لوگوں کے ہاتھوں میں دیں, تاکہ آپ کے مسائل بھی حل ہوں اور اللہ کے سامنے بھی آپ سرخرو ہو جائیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے اتنے اچھے انداز میں اپنا پیغام بھی دیا, اور اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت بھی ختم ہوا. اور یہ آئے ہمارے مہمان تھے اس پروگرام میں ڈاکٹر سلطان محمد, جماعت اسلامی کے نامزد امیدوار ہے. انشاءاللہ پھر کسی امیدوار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا, اپنے ملک کا بھی خیال رکھیے گا. حوالے اللہ.